अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान। हालात व वाक़यात से नज़र आ रहा है कि कुछ बड़ा होने को जा रहा है। आज एक अहम खबर ये है कि जी 9 मई के 8 मुकदमात में से इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर कर दी गई है और रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इसके बावजूद रिहाई नहीं हुई है, वो एक अलग सवालिया निशान है। इसके अलावा जी DGISP-R की तरफ से एक और बड़ा बात की गई है, वो ये की गई है कि जी 9 मई के जितने भी जिम्मेदारान थे और जो भी सहूलतकार थे, उन तमाम लोगों को अपने अपने हिस्से का जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में गेस्ट मौजूद हैं। मैडम रुकैया रमज़ान साहिबा मैडम हमारे साथ मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। दूसरे नंबर पे है जी फैसल मलिक साहब जो कि तज्जिया निगार हैं, हमारे साथ वो भी ओपिनियन देंगे अपना कि वो क्या कहते हैं जी। तीसरे नंबर पे है सूफी खलीक अहमद भट्ट साहब जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं। चौथे नंबर पे है जी राजा हसाम साहब जो कि PMLN से हैं और इन सब का ओपिनियन हमारे लिए बहुत मैटर करता है। सबसे पहले मैडम रुकैया साहिबा आपके पास आती हूँ, आप क्या कहेंगी इस मामले में कि आज जो एक बड़ी पेशरफ्त हुई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पाकिस्तान की कौम का जिन्होंने इमरान खान का मुकदमा पूरे पाकिस्तान में लड़ा है और आज सलमान सफदर साहब ने भी बहुत अच्छा केस लड़ा है और आर्गूमेंट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में आज हकीकी इंसाफ ही जीता है। अगर कोर्ट्स इसी तरह से अदालतें इंसाफ करती रही और हक पर डिसीजन देती रही तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरियत आकर ही रहेगी। फैसल मलिक साहब आप क्या कहते हैं इस मामले में? ये जो एक बड़ा वाकया ही हम कह सकते हैं हम इसके ऊपर, क्योंकि बहुत अरसे तक जो है ना ये ट्रायल्स चलती रही हैं, इस बात पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, बात ये है कि इमरान खान को जो है इस केस में मुलव्वस सब कौम जानती है, सारे जानते हैं कि बेगुनाह उसको मुलव्वस किया गया। क्यों कि वो उस वक्त जेल में था जब ये सारा एपिसोड हो रहा था और इस एपिसोड के दौरान वो जेल से उसे जो है दूसरे दिन तलब किया गया और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया। अब किस तरह से ये जो है ना क्राइम को कनेक्ट कर सकते हैं इमरान खान के साथ? ये इन्होंने सिर्फ वहां पे मटेरियल प्रोसिक्यूशन ने पेश किया वो था वो फोटो क्रिमिनेटिंग का और वॉइस मैसेजिंग का। अब जेल वो तो अरेस्ट हो चुका था। सारा 9 मई का ड्रामा जो है वो बाद में शुरू हुआ और वो फिर जेल के अंदर वॉइस मैसेजिंग कर रहा था। उसको इमरान खान को जेल के अंदर क्या मोबाइल फोन दिया हुआ था हुकूमत ने? ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ ब्लंडर है मैडम। जब ये ब्लंडर सुप्रीम कोर्ट के पास गया, बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस अलग हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजेस अलग हैं, ये जुडिशियल हिस्ट्री जो सी है हमारी पूरी दुनिया की, इसमें पहली दफा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट आधी है, ठीक है। वहां पे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस हैं वो जो जजेस हैं उनके पास जब मैटर गया तो उन्होंने देखा है कि हाउ वी कैन कनेक्ट दिस क्राइम विद द अक्यूज। इन मुल्ज़िम को किस तरह से जुर्म के साथ कनेक्ट किया जाए, कोई लिंक नहीं था मैडम। और ये बावर हुआ कोर्ट के ऊपर कि ये बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद किसी ने। सूफी खलीक साहब आप क्या कहेंगे इस मामले में कि एक लंबा ट्रायल चला सिर्फ यही प्रूव करने में कि बंदा तो आपके पास था और उसके बाद जो अब आज फैसला हुआ, इस पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक तरफ देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स और आज की ये ताज़ा खबर यही है कि जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और हमारे जो अज़ीज़ तरीन बहन और भाई हैं ये इस पे इज़हार ख्याल कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो करंट अफेयर्स के हवाले से जो सबसे एक हॉट ख़बर है वो सैलाब की है और गुर्बत की है कि हर घर में गुर्बत इस तरह नाच रही है और इस तरह जो अवाम है वो दम तोड़ रही है और उनका जीना दोबर हो गया कि जिसका मतलब हम जिक्र किस तरह करें कोई समझ नहीं आती। और दूसरा ये है कि सैलाब जिसने तबाहकारियाँ का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है और सैकड़ों जानें और माल मवेशी और सारी जो एक उस सैलाब ने तबाहियाँ मचा दी हैं
میں اس موقع پر اپنے قوم کے ان لوگوں سے کہ جو اس کے جو ہے وہ زد میں آئے ہیں ان سے اظہار افسوس بھی کرتا ہوں اور پوری قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت ان کے پیچھے کھڑے ہونے کا جو وقت ہے وہ یہ ہے، ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں. جہاں تک آپ کا سوال ہے تو یہ ضمانت ہے، یہ اسیری ہے، یہ رہائی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایک زبان زد عام چیز ہے کہ یہ پلانڈ ہوتا ہے اور جس کو چاہے اندر کر دو، جس کو چاہے باہر کر دو. باقی جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا یہ بڑا اصولی موقف ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز بات نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو ناجائز طریقے سے اندر نہیں ہونا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا ہے سارے پچھلے ادوار کو ہم اگر چھوڑ دیں تو اس دور میں پی ٹی آئی کا ورکر اپنا جھنڈا پکڑ کے اپنا بیج لگا کے وہ سڑک کے کسی کنارے پہ کسی چوک چوراہے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اس کو دبوچ لیا جاتا ہے اور اس کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ ایک عرصہ سے یہ جو عمل ہے وہ جاری و ساری ہے. اور ہم جو بھی آزادی سلب کرنے والے اقدامات ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں اور عدلیہ کہ جس کے بارے میں یہی سیاسی پارٹیاں کہ جو آج جس کے حق میں آئے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اگر خلاف آ جائے تو پھر اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کو ایک ایسا بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے کہ جسے کہتے ہیں کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. یہاں یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ جج ہوگا تو وہ اس طرح کا فیصلہ کرے گا اور فلاں جج ہوگا تو وہ اس سے مختلف فیصلہ کرے گا. اس قسم کی جوڈیشری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے لیے ایک زہر قاتل ہے. راجہ حسام صاحب آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں، کیونکہ ایک لمبا ٹرائل چلا صرف یہی یقین دلانے میں کہ جی یہ انہی کی قید میں تھے اور یہ معاملہ چلے اور ابھی بھی سٹل ابھی تک ان کی رہائی جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ. دیکھیے ایک آئی وانٹڈ ٹو کریکٹ یو دیٹ یہاں پہ بھی ٹرائل جون سا ہے وہ عمران خان صاحب کا وہ ابھی کمنٹس اس طرح نہیں ہوا، وہ اٹ از انڈر پروسیس. اور بیسیکلی یہ ابھی بیل گرانٹنگ آرڈر ہے. بیل گرانٹنگ آرڈر اس اسٹیج پہ کوئی ڈیپ اپریسیشنز نہیں کی جاتی، نہ کہ اس کے اندر ان ڈیپتھ کیس کو دیکھا جاتا ہے. بٹ ایک بیل گرانٹنگ آرڈر آیا ہے، ابھی اس آرڈر کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا جائے گا اور موسٹ پروبیبلی دیر از اے پاسبلٹی کہ گورنمنٹ اتھارٹیز جو سی ہیں وہ اس کو جو ہماری لا ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، وہ اس کو چیلنج کرے اور دیر از اے پاسبلٹی. بٹ کیونکہ ادر کیسز اس طرح کے اور کیسز میں ہیں جہاں پہ ان کو کنوکشن ہوئی ہے. پاکستان پی ایم ایل این جو سی ہے وہ ہمیشہ اس کا ایک سٹانس یہ رہا ہے کہ کبھی بھی ہم نے گورنمنٹ کے کبھی بھی ہم نے جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی ایسا کبھی بات نہیں کی ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم کبھی بھی جوڈیشری کے اگینسٹ کوئی ایسی اوپنلی بات کرتے ہیں. ایز اے لائر ہم پہلے اسٹڈی کرتے ہیں کیسز کو اور اس کے آگے اکارڈنگلی اپنا ایک سٹانس جو سا ہے ڈیفینیٹلی آفٹر اسٹڈنگ آل دا ججمنٹ جو بھی پاس ہوئی ہے، بیل آرڈر گرانٹنگ آرڈر آیا ہے، اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کریں گے. دین یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ضمانت کے اگینسٹ جائیں گے؟ دیر از اے پاسبلٹی. ایکچولی ابھی تک آرڈر جو سا ہے وہ ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے، یہ ایک انٹرم آرڈر اناؤنس ہوا ہے. سو ادر ججمنٹ جہاں پہ ان کو کنوکشن ہوئی ہے، سائفر کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، جب ان کو توشہ خانہ کیس میں کنوکشن ہوئی ہے. سو ابھی ایک کیس جو سا ہے القادر ٹرسٹ جو سا ہے جو مین کیس ہے وہ بھی پینڈنگ ہے. سو یہ ایک یو کین سے کہ ایک آرڈر آیا ہے، جسٹ ایک انٹرم آرڈر ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وقت نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ جی ان 8 کیسز میں سے 5 کیسز ایسے ہیں جن میں وہ موجود ہی نہیں تھے. کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے؟ موجودگی جو سی ہے جب کیس اس قسم کا ہو کہ جہاں پہ وائلنس کو کروایا گیا ہو، تو آپ اب کیونکہ جب آپ ٹرائل کو میں اگر ابھی سبجوڈس ایک چیز ہے، اگر اس کو میں یہاں پہ کلیئرفائی کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ابھی اس کے اندر ایویڈنسز آنی ہیں، وٹنسز نے آ کے اپنے اسٹیٹمنٹس کو کورابوریٹ کرنا ہے ود دا جو کہ انسیڈنٹ وہاں پہ ہوئے، کیونکہ وہ انسیڈنٹ ڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ انسیڈنٹس ویڈیوز سب کچھ آن ریکارڈ ہے، جیو فینسنگ آن ریکارڈ ہے، کس کس کے وارنٹس ابھی شبلی فراز صاحب کے وارنٹس نکلے ہیں.
اور چیزیں جو سی ہیں وہ, کیونکہ وہ ایکٹیویٹیز, وہ ٹرائل ابھی کمنسمنٹ میں ہے, وہ چل رہا ہے, اس لیے بیفور ہینڈ اگر اس کے اوپر کوئی ہم کمنٹ پاس کریں گے تو اٹ وڈ ڈیفینیٹلی وہ اس کے اگینسٹ بات نہیں کی جا سکتی ایٹ دس اسٹیج. جی رقیہ رمضان صاحبہ, آپ یہ بتائیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں راجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اگینسٹ بھی جائیں گے کیونکہ ابھی کوئی پراپر اس کو ہم اینڈ رزلٹ نہیں کہہ سکتے. جی میں راجہ صاحب کی بات پہ ذرا آپ کو بتانا چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرائل انڈر ٹرائل ہے, ابھی پروسیس میں ہے. میں یہ ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال میں ٹرائل کیوں نہیں شروع ہوا؟ 2 سال میں فرد جرم عائد کیوں نہیں ہوا؟ 2 سال میں چالان سبمٹ کیوں نہیں ہوا؟ سب سے بڑی مجھے یہی بتا دیں کہ بھی یہ کون سا قانون ہے؟ یہ تو ٹوٹلی انلیگل ہو رہا ہے. آپ ایک جھوٹا بے بنیاد مقدمہ بنا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ چالان بھی سبمٹ نہیں کر رہے, اور آپ ایک گواہ پیش کر رہے اور وہ گواہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, اور ٹیبل کتنی چھوٹی ہے جہاں بلی بھی نہیں گھس سکتی شاید, تو وہاں آپ ایک بندہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بندہ سن رہا تھا. تو چھوٹا اگر پرچہ ہے, آپ اس کو جو ہے اس کو آزادانہ اس کا ڈیسیژن لینے دیں, عدالتوں کو چھوڑ دیں کہ وہ آزادانہ طریقے سے ڈیسیژن لے سکیں. نہ پولیس کے پاس پاور ہے, نہ عدالتوں کے پاس پاور ہے, اور خان صاحب کو ایک جھوٹے بے بنیاد مقدمات میں 200+ مقدمات میں پھنسا دیا گیا ہے. کوئی ایک وٹنس نہیں ہے, کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی ایلیگیشن ان کا پرووڈ نہیں ہے. اور آج بیل میں بھی آپ دیکھ لیں, جو 8 مقدمات میں بیل ہوئی ہے ان میں کوئی بھی سالڈ گراؤنڈ ان کے پاس نہیں تھا کہ وہ اس کی بیل جو ہے اس کو گرانٹ نہ کر سکیں. فیصل ملک صاحب, آپ نے یہ ڈی جی ایس پی آر کا جو آپ نے وہ سنا ہے کہ 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے, آرمی چیف نے برسل میں معافی کی کوئی بات نہیں کی, اس کے بارے میں کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ جی میڈم, بات یہ ہے, میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس کے تھوڑے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. جی جی, یہ میرے جو چھوٹے بھائی فاضل دوست ہیں, انہوں نے بات کی کہ ڈیپر ایپریسیشن از ناٹ الاؤڈ ان بیل. ٹھیک ہے میم, لیکن بیل کا جو فلسفی آف بیل ہے وہ یہ ہے کہ دا کرائم شوڈ بی سنکنگ ایٹ دا باٹم آف اے کیس. جب تک آپ کو بڑا واضح کلیئر جو انسان کرائم نظر آ رہا ہو تب وہاں پہ بیل ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اگر جو گلٹ کی چین ہے وہاں پہ کوئی ایک مورا بھی مسنگ ہو تو بیل گرانٹ کی جاتی ہے. یہ لا بڑا کلیئر ہے اس کے اوپر میم. آپ جتنے بھی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس دیکھ لیں تو وہ اسی بات کے اوپر ہیں. اور رہی بات کروایا گیا ہے, کروایا گیا کے اوپر سزا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ٹرائل ہو رہا ہے. میڈم انہوں نے کروایا گیا ہے وہ قتل جو یہاں پہ شادمان کے پاس ہوا تھا, جس میں یہی لفظ تھے کروایا گیا ہے, اور جس میں بھٹو کو پھانسی دی گئی. اور اس کے بعد اب آ کے اتنی دیر بعد بھٹو کی پھانسی کے بعد ہماری کورٹس نے ایڈمٹ کیا کہ نہیں, وہ جوڈیشل قتل تھا, وہ جوڈیشل مرڈر تھا, وہ مقدمہ غلط تھا, وہ ایسا جو انسانہ لا کی کوئی پروویژن اس کو ٹریک نہیں کرتی تھی, بالکل غلط ہوا. کیا میڈم یہ جو انسانہ یہ کروایا گیا ہے لفظ وہ دوبارہ اپنی ہسٹری ریپیٹ کر رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے ان کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیل غلط تھا. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی آنکھوں پہ ایسے ہی نہیں پٹی دکھائی جاتی, کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین ہوتا ہے. نہیں, میں تھوڑا سا عرض کروں کہ قانون کی آنکھوں پہ پٹی اس طرح سے وجہ سے باندھی جاتی ہے کہ قانون جذبات کو نہیں دیکھتا, قانون بڑے اور چھوٹے کو نہیں دیکھتا, قانون رنگ و نسل پہ نہیں جاتا, قانون صرف انصاف پہ چلتا ہے. میڈم یہ میرے ساتھ جماعت اسلامی کے لیڈر بیٹھے ہیں, بڑا کلیئر ہے قرآن میں سورۃ العمران میں, اور ہم تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں, اور اس کے بعد سورۃ رحمان میں ہم نے اس میزان کو آسمان سے اتارا, اور بہت ساری جگہوں پہ اللہ فرماتے ہیں عدل و انصاف قائم کرو. قرآن پورے کو دیکھ لیں, حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے رب تعالیٰ نے. میڈم جو یہ ہو رہا ہے, جو اتنا آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں جو ملک ترقی کے ہیں وہاں پہ وہ لوگ رول آف لا کے عاشق ہیں, اور یہاں پہ اتنا ہی رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. میڈم بڑا کلیئر لوگ جانتے ہیں, لوگوں کو بہت شعور آ چکا ہے. لوگ جو ان سے ہے نا, چاہے وہ دیہات میں ہوں یا قصبے میں ہوں یا شہر میں ہوں, ان سب کو بہت شعور آ چکا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کر کیا رہے ہیں. اور میڈم آپ نے جو سوال جو پٹ کیا وہ ڈی جی ایس پی آر کے اوپر کی بات کے اوپر,
تو DGISPR کے جو بیانات ہیں وہ کتنا قوم سمجھتی ہے اس کو سیریس، وہ آپ بھی جانتی ہے اور یہ قوم بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر تو یہ کہتے ہیں مداخلت نہیں ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کو جو ہے نا ایسے چیزیں واضح ثبوت نظر آ رہے ہو، سامنے نظر آ رہے ہو کہ وہ جو ہے نا ڈکٹیٹ کر رہی ہوں میٹرز کو، اور تو پھر یہ کہیں کہ جی ہم سیاسی مداخلت نہیں کرتے، تو ایسی بات تو نہیں ہے میڈم. اور دوسری سب سے اینڈ بات میڈم یہ ہے، جب تک ملک میں جو ہے نا آئین اور قانون کا بول بالا نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، تب تک یہ ہماری ملک کی سورینٹی کو بھی تھریٹ ہے، سیکیورٹی کو بھی تھریٹ ہے. اس بات کے اوپر بہت جلد جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، ہماری گورنمنٹ کو بھی جو ہے نا یہ سمجھ جانی چاہیے بات. راجہ صاحب، فیصل صاحب نے ایکٹ پڑھ کے سنا دیا ہے، اب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرے فاضل سینئر جو دوست ہیں، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اور ان کا اپنا ایک موقف ہے، اور آئی آلویز رسپیکٹ اوپوننٹس کہ ان کا جو بھی اسٹانس ہو. اور بٹ میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ ہی از این ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ڈیفینیٹلی ہی انڈرسٹینڈ کہ بیل ریجیکٹ بھی ہوتی ہیں. یہی لا ہے جہاں پہ ریجیکشنز بھی بے تحاشا ہوئی ہیں، یہاں پہ بے تحاشا ایسی ججمنٹس ہیں، آن ریکارڈ ہیں. اور میرے فاضل دوست نے یہ بھی کہا کہ کیونکہ کوئی حق کی فتح ہوئی ہے، تو میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ نواز شریف صاحب نے 200 سے زیادہ جو سی ہیں وہ ہیئرنگز اٹینڈ کی ان پرسن خود جا کے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی عدالت کا پنکھا جو سا ہے وہ آپ لوگوں نے جان بوجھ کے بند کر دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو سا ہے کہ آپ ہمیں بار بار بلاتے ہیں اور کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے وہ 200 کی 200 جو پیشیاں تھیں وہ بھگتیں. اور آج حق کی فتح یہ ہے کہ آج وہ سرخرو ہوئے، وہ جو جھوٹے کیس ان کے اوپر بنائے گئے، ہمارے پہ بنائے گئے، جس کے اندر پوری ہماری خواتین کو بھی، ہماری گھر کی خواتین کو بھی انوالو کیا گیا. اور میں میڈم کو بھی تھوڑا سا اس میڈم کا جو سٹانس تھا جو اس کو میں رپلائی بیک کرنا یہ چاہوں گا کہ میڈم یہ کہتی ہیں کہ 2 سال سے ابھی تک کچھ نہیں ٹرائل ہوا. تو دیر آر نمبر آف کیسز جو میں نے بتایا جن کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی ہے، وہ کنوکشن اسی عرصے میں ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہیئرنگز بالکل اٹینڈ کی گئی ہیں. ہماری پوری لیگل ٹیم نے اس کے اندر اٹینڈ کیا ہے. کسی ایک ڈیٹ پہ بھی ایک ججمنٹ ہم نے نہیں دی ہے. ان کی طرف سے ججمنٹ ضرور آئی ہیں کہ آج یہ نہیں، آج وہ نہیں، آج اب ہماری طرف سے کاؤنسل اویلیبل نہیں ہے. اینی ویز بیل کین بی ریووکڈ، بیل کین بی کینسلڈ. دیر آر سرٹن گراؤنڈس جب بیل کی مس یوز کیا جاتا ہے. تو بھی میں اس اسٹیج پہ اپنا وہ سٹانس جو سا ہے اور سب کے سامنے یہی رکھوں گا کہ ناظرین بھی سنیں کہ یہ چیز، کیونکہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا، ان کے سامنے ایک کیس پریزنٹ کر دیا جاتا ہے اور ان کے سامنے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ ججمنٹ پاس کریں. حالانکہ شکر ہے اللہ کا آج انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں جج جو ان سے اگر فیصلہ غلط آیا ہوتا تو یہ کہتے کہ جی جج ملے ہوئے ہیں. تو لکیلی آج یہ بات جو سی ہے اس کو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جوڈیشری اس ٹینیور کے اندر حق سچ کی طرح فیصلہ کر رہی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں اس لحاظ سے، اور ہم بھی اس چیز کو رسپیکٹبلی آنریبلی ایکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ اس کو آگے ہم نے اگر کوئی چیز لیکیوناز رہتے ہیں، دیر آر سرٹن تھنگس، کیونکہ ڈیپر اپریسیشن نہیں ہوتی ہے بیل سٹیج کے اوپر. دیر آر اگر آپ ججمنٹ پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اندر یحییٰ افریدی صاحب نے، آنریبل لارڈشپ یحییٰ افریدی صاحب نے یہ اسپیسیفکلی کہا کہ کیونکہ اس ججمنٹ سے، اس بیل آرڈر سے ٹرائل افیکٹ نہیں ہونا چاہیے، سو ایٹ دس اسٹیج ڈیپر اپریسیشنز نہیں کی جائیں گی. تو انہوں نے ان کو بیل گرانٹ کی ہے. سو آئی ریزرو مائی کمنٹس ٹو دی ایکسٹینٹ آف بیل آرڈر بیکاز آئی ہیو ناٹ سین دا بیل آرڈر ایٹ دس مومنٹ. ٹھیک ہے راجہ صاحب، میرا آپ سے ایک یہیں سے سوال ایک اور ہے کہ DGISPR نے اپنا یہ موقف جو نیریٹو سب کے سامنے رکھا ہے کہ 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے، اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ دیکھیے ابھی کوئی آج کل میں بھی سن رہا تھا کہ نیوز چینل سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کوئی ہمارے بہت سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے جو کہ DGISPR سے ریلیٹڈ ہے. بالکل. بیکاز آئی ایم ناٹ دا اسپوکس پرسن آف دا DGISPR بٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ مائی کمنٹس از کہ جو ہمارے وہ سینئر صحافی ہیں جو انہوں نے کمنٹ پاس کیا ہے ان کے اوپر وہ انٹرپریٹیشن وہ بنتی نہیں تھی جس کی کلیریفیکیشن انہوں نے وہ دی. ٹھیک ہو گیا.
ٹھیک ہو گیا. صوفی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بار بار کلیریفائڈ کرنا ضروری ہے کہ جی یہ فوج کا مقدمہ نہیں ہے، عوام کا مقدمہ ہے، اس کی وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں بار بار؟ میں عرض کروں گا جی کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے، اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور لیاقت علی خان کے بعد جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، یہ بدقسمتی سے یہ ہر دور جو ہے وہ اگلا دور اس سے زیادہ ڈارک اور بھیانک انداز میں ہمارے سامنے آیا. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، جن جن ادوار کو گزرے ہوئے اور جو اس کے سربراہ مملکت تھے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ عوام کا مقدمہ بالکل نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، گھڑا گیا ہے، اور اس میں آپ 100% یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے حکومتوں نے، پہلے مقتدر قوتوں نے اپنے جو عزائم ہیں پورا کرنے کے لیے یا اپنے پسند کے نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بلنڈر کیے ہیں، یہ بھی ایک انہی میں سے ایک ہے. اور یہ ایک مخصوص سطح پہ بنا ہوا مقدمہ ہے، اور یہ جتنے بھی مقدمات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کی دھجیاں بکھیرنے والے مقدمے ہیں. اگر اس طرف جائیں گے تو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں راجہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جوڈیشری کے حوالے سے نون لیگ بہت پاک صاف ہے. تو یہ سپریم کورٹ پہ جو حملہ انہوں نے کیا تھا بہت بڑا مذاق ہے یہ تو اتنا بڑا، یہ اپنی پارٹی کے موقف کو پیش کرتے ہوئے انہوں نے لطیفہ ہی آج یہاں پر بیان کیا ہے، اور وہ بریف کیس والے واقعات. اور میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ ڈالی والے واقعات جی اور کئی معاملات، میں عرض کرتا ہوں کہ مقتدر قوتیں کوئی بھی ہوں وہ اپنے پسند کے نتائج کے لیے کسی کا بھی نام لے لیں، جتنے بھی سابقین ہیں اور موجودہ ہیں، وہ اپنے نتائج پسند کے حاصل کرنے کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ، اور دیکھیں میں عرض کرتا ہوں عمل وہ ہوتا ہے کہ جو عمل سے بات لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ عمل ہے کہ جی یہ عوام کا مقدمہ ہے. یہ ایک ایسا بیان ہے کہ جو بیان دے کے تو یہ جتایا جائے کہ یہ عوام کا مقدمہ ہے. یہ بالکل عوام کا مقدمہ نہیں ہے. جس طرح ان کے ساتھ بعض اوقات زیادتی ہوتی رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا میرے بھائی نے ذکر کیا، ان ساری غلطیوں اور ظلم کے ساتھ ساتھ آج کا دور بھی ظلم کے اوپر جو ہے وہ ہے، اور یہ ظالمانہ اقدامات ہیں، اور ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر یہ اس کی حکومت کو نہ توڑتے اور اس کی حکومت کو اس کا دور پورا کرنے دیتے اس حکومت کو، تو یقین جانیے کہ یہ بھی حکومت اور اس کے جو کارپردازان تھے اور ان کے جو وزیر اعظم تھے ان سمیت اس پارٹی نے جہاز کی طرح بیٹھ جانا تھا. لیکن یہ غلط اقدام کیا گیا، ان کو ایک طاقت کا ٹیکہ لگایا گیا ان کی حکومت کو ختم کرنے میں. اور آج جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کی آپ پاپولیرٹی آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے لیڈر جو ان کے لیڈر ہیں ان کو اکیلے کسی بھی لاہور شہر سمیت کسی بھی شہر کے کسی بھی گلی چوک چوراہے میں ان کو اکیلا بھیج دیں، یقین کریں ان کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. وہ واپس ہی نہیں آئیں گے. جی فیصل صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے راجہ صاحب نے موقف اختیار کی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی میں تھوڑا سا عرض کروں. میں نے دو باتیں اب جو ہے نا کنکلوڈ ہوئی، ایک نواز شریف کا مقدمہ اور دوسرا عوام کا مقدمہ. میڈم نواز شریف کا مقدمہ جو ان سا ہے وہ اس کے اندر جو ایک پہلو ہے اس کے اوپر میں ان سے بلیو کرتا ہوں، ان کی بات مانتا ہوں. وہ کیا کہ جناب انہوں نے کبھی پنکھے کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا. میڈم وہاں پہ پنکھا تھا ہی نہیں تو وہ اعتراض کرتے. وہاں پہ تو لگے تھے اے سی، اور وہ ایک نہیں وہ بھی دو اے سی لگے ہوئے تھے. ساری دنیا جانتی، جو بھی ان کے ساتھ ملنے آتا تھا اے سی میں رہتے تھے وہ. اور یہاں پہ جو ہے نا پنکھے کرو. دوسرا میڈم 200 پیشیاں انہوں نے بھگتی کا بھی اعتراض نہیں کیا. میڈم آپ یہ دیکھ لیں، پہلے یہ تھا کہ آپ جو ہے نا مخالف وکیل خرید لیں، پھر بات آئی کہ آپ جج خرید لیں،
پھر اب یہ ماڈرن دور اتنا ہائبرڈ دور آ گیا کہ ان کے اوپر 16,000 ارب روپے کے کیسز, نواز شریف کے اوپر 24,000 ارب روپے کے کیسز, انہوں نے نیب کا قانون ہی ختم کر دیا, جس کی وجہ سے مختلف نیب کی عدالتوں میں جو ان کے خلاف ریسنسز پینڈنگ تھے اور جو کیس مقدمات کرپشن کے پینڈنگ تھے وہ انفیکشس ہو گئے, وہ بالکل جو ہے نا بے سود ہو گئے, اور پھر وہ ججز نے وہ کرپشن کے کیسز ختم کیے. یہ ہے نواز شریف کا مقدمہ. اب ہے میڈم عوام کا مقدمہ. عوام کا مقدمہ یہ ہے کہ جو ہے نا عمران خان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ 9 مئی سچا ہے تو یار آپ جو ہے نا اس کو ویڈیو مجھے دکھا دو, ویڈیو عوام کو دکھا دو, مجھے دکھا دو, میرے سامنے لے آؤ ویڈیو. کوئی ایک ویڈیو بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان ٹرائلز کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے. ٹھیک ہے میم. اور آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ ایک یوٹیوبر اسلام آباد میں وہ قتل ہوتی ہے. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں میں 2 دن اسلام آباد کی پولیس کو دیتا ہوں کہ مجھے وہ ملزم چاہیے. اسلام آباد کی پولیس جو ہے نا 136 CCTV کیمروں کی مدد سے جو ہے اس کو فیصل آباد سے جا کے گرفتار کرتے ہیں اس ملزم کو, اور عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. with all that series of films that has been recorded upon the safe city cameras. میڈم یہ اتنا بڑا واقعہ ہے, نہ کو پولیس جو ہے نا وہ نہر پہ اس دن نہانے گئی ہوئی تھی, کسی نے روکا بھی نہیں, اور پھر وہ اس کی CCTV فوٹیج بھی نہیں ہے. میڈم یہ ہے عوام کا مقدمہ. میڈم رقیہ کیا کہیں گی آپ اس بارے میں کہ 9 مئی جو ہے نا عوام کا مقدمہ ہے, اس میں جو فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو میں راجہ صاحب کی بات پہ آؤں گی جو کہتے ہیں کہ نواز شریف ہر پیشی پر عدالتوں میں جاتا رہا اور کوئی اعتراض ہی نہیں کرتا. بھائی نواز شریف تو کھلا بیٹھا تھا, عدالتوں میں جا سکتا تھا. آپ نے تو عمران خان صاحب کو ایک ہی جیل میں بند کر دیا, عدالت بھی وہی بنا دی, آپ اس کو جو ہے اس پہ فرد جرم بھی مختلف کیسز میں وہیں پہ اس پہ عائد کر رہے ہیں, آپ اس کے جو ہے نا وہ ریمانڈ وہیں پہ لے رہے ہیں, آپ اس کو جوڈیشل وہیں پہ کر رہے ہیں, آپ اس کو دوبارہ اریسٹ وہیں پہ کر رہی ہیں. آپ نے تو مطلب ایک نظام کو مفلوج کر دیا ہے, بلکہ یوں سمجھے کہ عمران خان نے نظام کو مفلوج کر دیا, اس کو وہیں پہ قید کر دیا ایک ہی جیل کے اندر. اور دوسری بات یہ کہہ رہے تھے ٹرائل کی, آج جو ٹرائل میں فیصلہ آیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا اور چیمہ صاحب کا اور اعجاز چودھری صاحب وغیرہ کا, تو اس میں انہوں نے جو پنشمنٹ دی ہیں وہ بھی لیگل ہے, ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ بالکل جھوٹے اور بے بنیاد پرچے ہیں. اور ڈیو ریسپیکٹ میں جو سر اس پہ تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتائیں کون سا مقدمہ ہے جو جیل کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے ایک تصویر بھی باہر آ جائے تو اتنا بڑا ہنگامہ مچ جاتا ہے اور پرچے ہو جاتے ہیں. تو میڈم آپ کیا بات کرتی ہیں کہ وہاں سے کوئی انصاف کی امید ہوگی؟ اور وکیلوں پہ پرچے ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات, جو ہم وکیل انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں, میں بی جی خان سے ہوں, میں نے ڈیرہ غازی خان میں 9 مئی والے مقدمے میں نے خود ہینڈل کیے ہیں. آپ یقین کریں غریبوں کی مائیں بہنیں بھائی سب رو رو کے میرے دفتر آتے تھے اور نون لیگ کو بددعائیں دیتے تھے کہ انہوں نے ناجائز پرچہ ہمارے بچے کو, وہ تو دہی بڑے بیچتے ہیں, وہ تو آج ہمارے گھر روٹی نہیں, ہمارے گھر 3 دن سے چولہا نہیں آیا. میں نے کم از کم 500 ورکرز کو ریلیز کروایا ہائی کورٹ سے, جو ان کے گھروں کا حال ہے آپ یقین کریں, میں سن کے میں خود رونے بیٹھ جاتی تھی ان کے ساتھ. مطلب ایک خوف کی فضا قائم کر لی آپ نے, اور غریبوں کے گھروں کے چولہے بند کر دیے, کسی کے گھر جا رہے ہیں چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں, ان کے گھر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. اور مطلب خواتین کا احترام نہیں ہے, خواتین کو تو بخش دیں, خواتین کی تو عزت کریں. یہ معاشرہ, یہ اسلام ہمیں خواتین کی عزت کرنا سکھاتا ہے. ہم نے تو آج تک کبھی کسی کے خلاف کوئی غلط بات اور گالی تک بھی نہیں دی. ہم نے تو پاکستان کے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم تو پاکستان کے مفاد کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. خان صاحب نے خود کہا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے, پاکستان بھی ہمارا ہے. ہماری کس چیز سے جنگ ہے؟ کیوں ہمیں اس طرح سے مطلب دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے اتنی؟ راجہ صاحب آپ کی ایک بات نے ایک طویل بحث میں ڈال دیا ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ ابھی جو معاملات ہیں نا, ابھی تو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں کہ نیب کے بارے میں ایشوز آ رہے ہیں, ویڈیوز کہاں ہیں, یہ سب سوالات ہیں, ان کے کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میڈم, میں سب کے موقف کو نا بہت ریسپیکٹفلی سنتا ہوں اور حق رکھتا ہوں اس کو آگے سے ریبٹل کا. جی ڈیفینیٹلی میرے سینئر صوفی صاحب بیٹھے ہیں, میرے کافی ایج میں سینئر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یار لطیفے ہی کی بات کر دی ہے. ڈیفینیٹلی
وہ لطیفہ اس وقت نہیں تھا جب نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہ لطیفہ تب نہیں تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، وہ لطیفہ تب نہیں تھا جب حمزہ شہباز شریف کو 2 سال جو ہے نا وہ ٹرائل میں جھونک دیا گیا، وہ لطیفہ نہیں تھا جب تمام ان کی مائیں بہنیں جو سی ہیں ان کو زبردستی گھسیٹا گیا. تو یہاں پہ اس ملک میں کافی لطیفے ہوتے رہے ہیں اور وہ سالہ سال پچھلے سالوں سے چلتے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جب غلط چیز کو آج ایک جج نے فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہیں. آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ جو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ کیا یہ کس چیز سے سیٹسفائیڈ ہو رہے ہیں، یہ کس چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں گے، یہ کس طرح سیٹسفائیڈ ہوں گے. یہ قانون کے لوگ ہیں، قانون جانتے ہیں کیا قانون ہے. اگر آپ ٹرائل نہیں لڑنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پھر یہ بیل کیوں لینا چاہ رہے ہیں؟ چھوڑ دیں. آپ عدالت میں آپ یہ فائل کریں. اگر آپ کو اس سے مسئلہ ہے سپریم کورٹ جائیں، سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس نے فیصلہ کیا نا آج، آپ کیوں نہیں جاتے سپریم کورٹ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف عوام کی عدالت کے اندر ایک ایسی بات کر دینی کہ عوام کو تو معلوم نہ ہو اور عوام صرف ایک خود ہی ججمنٹ پاس کر دے. تو یہ پی ٹی آئی کی ایک روش رہی ہے. پی ٹی آئی کی یہ روش رہی ہے کہ عوام کو لا قانون نہ بتاؤ، لا نہ بتاؤ، اس کو صرف اور صرف ایک ایسی بات پہ چھوڑ دو کہ ہاں یار یہ غلط ہو رہا ہے، جبکہ قانون کچھ اور کہتا ہے. تو یہاں پہ میں اسی لیے آج بیل آرڈر کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ ججز نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جوڈیشری کی اور ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر ججز نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے تو ہم اس کو لیگلی چیلنج کریں، نہ کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں واویلا بچاؤں کہ ہاں جی دیکھیں ٹرائل ایسے ہے، بیل آپ کے حق میں آ رہی ہے تو آپ اس میں واہ واہ کہہ رہے ہیں. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کوڑا کوڑا تھو. تو دس از ناٹ دا وے. دا وے از کہ آپ ہر چیز کو اپریشیٹ کریں. اگر اچھی ہے، اگر بری ہے تو اس کو بھی آپ قانونی طور پہ چیلنج کریں، نہ کہ آپ یہاں پہ ایسے بات کریں کہ جیسے آپ کو قانون بھی نہ پتا ہو. سیکنڈلی اب چیزیں جو سی ہیں پاکستان اس ٹائم پہ، اور صوفی صاحب نے بھی اس چیز کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ پاکستان اس ٹائم پہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے، جو گلوبل وارمنگ کا شکار پاکستان ہو رہا ہے، وہ شاید دنیا میں اور ممالک اس طرح سے فیس نہیں کر رہے. تو ہمیں اس مرحلے پہ یہ چاہیے ہے، یہ کیسز تو چلتے رہتے ہیں، یا یہ عدالتوں کے اندر کبھی بیل گرانٹ ہو جاتی ہے، کبھی ڈسمس ہو جاتی ہے، کبھی ٹرائل، یہ سٹیجز ہیں سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں. تو یہ ٹرائلز کیسز وغیرہ تو چلتے رہیں گے. اٹ از ناٹ این، یہ کوئی اینڈ نہیں ہو جاتا کہ ایک کیس کا ایک جگہ سے فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی اپیل بھی فائل ہو سکتی ہے. تو سو ہیونگ سیڈ دس، ابھی پاکستان کو جو بیسیوں جو سے ہیں خاندان سیلاب کی نظر ہو گئے، جو بالکل ان کے گھر وائپ آؤٹ ہو گئے. تو اس ٹائم پہ ہم سب کو چاہیے کہ اس مرحلے پہ پاکستان سارا یکجا ہو، اکٹھا ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے، میں یہاں پہ یہ الزام نہیں ان پہ لگا رہا کہ یار پی ٹی آئی کی یہاں پہ 12 سال کی حکومت رہی تو انہوں نے کیا کیا وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، وہاں پہ 12 سال پہلے بھی مر رہے تھے، آج بھی مر رہے ہیں، تو انہوں نے 12 سال کی حکومت میں کیا کیا. بٹ نو، ہم سارے، ہماری گورنمنٹ اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب، عطا اللہ طاہر صاحب، وہ سب اس ٹائم پہ وہاں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیکسٹ اسپیل کے اندر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی اور اس طرح کی اموات ہوں، سب سیکیور ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب پاکستانی اس ٹائم پہ ان سب فیملیز جو یہاں جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ضائع کی ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کے ساتھ یکجہتی شو کریں. راجہ صاحب آپ نے بڑی بات کی کہ یہ وہ لمحے ہیں جن میں ہمیں ہر چیز سے بالاتر ہو کر اپنی عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے، مگر مین وائل عوام کی نظریں اس شخص پر ہوتی ہیں جو حکومت چلا رہا ہوتا ہے یا جو بھی معاملات چلتے ہیں. جہاں پر بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں وہاں پر سیاست جو ہے نا، خاص طور پہ یہ جو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے نا، انہوں نے ایک اور جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں جی ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے راجہ صاحب آپ سے؟ تھینک یو. دیکھیے 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو موقف ہے، بیکاز ان کی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو شہداء کی جگہوں کے ساتھ جو ان سے زیادتیاں کی گئیں، ان کی تضحیق کی گئی، یہ شاید ویڈیوز پی ٹی آئی والوں کے سامنے آنکھوں میں نہ پٹی بندھی ہوئی ہے، شاید انہوں نے دیکھی نہیں ہے. اگر وہ یہ دیکھ کے اگر قانونی طور پہ صحیح طریقے سے اگر آن اوتھ یہ بات کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ
پاکستان کے اندر جو اس ٹائم پہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ایک ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا جس کے اندر پاکستان کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی, ہم نے اگر ان کا ہی ایک ٹول بننا ہے اور ہم نے اپنی ریاست کے اوپر ہی اٹیک کرنا ہے تو انفارچونیٹلی ریاست جو ہے پھر وہ اپنا راستہ خود دیکھتی ہے. وہ کوئی بھی پارٹی ہو, وہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن جو لوگ اگر یہ بتا دیں کہ کیا وہ جنہوں نے اٹیک کیا تھا, جو آرمی فیسلٹیز کے اوپر اٹیک کیا تھا, کیا وہ ان کے اپنے تھے, کبھی یہ مانتے ہیں کبھی یہ بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو چیزیں جو سی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے جو موقف ہے, میں ان کی موقف کی اس حد تک تائید ضرور کروں گا کہ پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن نہیں ہونی چاہیے. پاکستان تب ترقی کرے گا جب ہم سب تمام پولیٹیکل پارٹیز اس چیز کے اوپر متحد ہوں کہ ہم نے جو پاکستان کے اندر پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جس میں سی پیک ہے, جو بزنس پروموشن چیزیں ہیں, وہ چیزیں پاکستان کے اندر انٹیکٹ رہیں. ہماری آپس کی لڑائیاں چلتی رہنی ہیں, یہ چلتی رہیں گی, اور لیکن پاکستان کو ہم نے اندر سے اکنامکلی مضبوط کرنا ہے. بالکل صحیح کہا. ایک وضاحت جی میں آپ کی طرف آ رہی تھی. صوفی صاحب آپ بھی اس پہ ذرا اپنی نگاہ ڈالیں کہ یہ 9 مئی والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی جو بالکل نہ بخشش نہیں ہے, آپ کو پکڑا جائے گا اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا, جبکہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کے 8 مقدمات میں ان کو وہ کیا جائے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں آپ کی بات کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. یہ بھائی میرے کہہ رہے تھے کہ وہ لطیفے والی بات اور بڑی لمبی انہوں نے پھر تمہید اس پہ باندھ دی. میں تو یہ کہتا ہوں, اور میں نے میری سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے, میں نے کہا کہ کوئی بھی دور آئیڈیل نہیں رہا. یہ ایک سے ایک بڑھ کر محمد شاہ رنگیلے کے حوالے یہ ساری ہماری حکومتیں رہی ہیں, اور کوئی بھی سنجیدہ حکمران لیاقت علی خان کے بعد اس قوم کو میسر نہیں آیا. تو اس لیے میں نے صرف وہ پی ایم ایل این کی بات نہیں کی, سارے حکمرانوں کی بات کی ہے. باقی جہاں تک آپ کا یہ فرمانا ہے کہ جی اس کے بارے میں آپ اپنی رائے دیں, تو میں تو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کوئی سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ بھئی ہم کہہ دیں کہ جی یہ پی ٹی آئی نے پری پلانڈ اس کو کیا ہے. بات وہی ہے کہ وہ سارے نہر میں نہانے چلے گئے تھے. ایڈوکیٹ صاحب نے جب کہا, کہاں تھے وہ؟ گنگے ہو گئے, بہرے ہو گئے, اندھے ہو گئے, وہ سو گئے, ان کو نشہ پلا دیا. جتنی ایجنسیز ہیں آپ دیکھیں کہ لبرٹی مارکیٹ سے لے کے تو کنٹونمنٹ ایریا کتنے کلومیٹر بنتا ہے, اس میں کتنے تھانے آتے ہیں, کتنی ایجنسیاں آتی ہیں. اور بڑی اچھی مثال دی ایڈوکیٹ صاحب نے کہ وہ فیصل آباد سے پکڑا گیا اور اس کے اتنے فگر بھی انہوں نے سارے بتائے اور وہ کٹہرے میں آ گیا. تو یہ پھر ریکارڈ کیوں نہیں اس کو پروڈیوس کرتے؟ اگر اس میں حقیقت ہے تو یہ ریکارڈ کو کیوں کہاں چھپایا ہوا انہوں نے؟ ریکارڈ یہی اس بات کی غمازی کرتی ہے ان کا ریکارڈ کو چھپانا کہ یہ ایک پلاننگ ہے, اور یہ پلاننگ یہی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو ختم کیا جائے. ہم جماعت اسلامی کا موقف یہ آپ کے اس پروگرام میں رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی دیوار, وہ چاہے نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, کوئی سیاسی مذہبی اور مسلکی جماعت ہو, ہم دیوار کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے خلاف ہیں. اور جس کے ساتھ ظلم ہوگا ہم اس کی حمایت میں, اور جو ظالم ہوگا اس کے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے. اور ہم ماضی میں بھی کسی کے سامنے ہم نے سرنگونی کیا, اور ہم نے ڈٹ کر ہر بات اور اپنے موقف کو جو ہے اس پہ قائم رہے ہیں, اور کسی خوف اور کسی ڈر کے حوالے سے ہم نے کوئی موقف اپنا تبدیل کبھی بھی نہیں کیا. جی شکریہ سر. رقیہ صاحبہ آپ مجھے بس آخر میں ٹائم بہت قلیل ہے, بس صرف مجھے یہ بتا دیں کہ یہ بہت سخت نوٹس لیا گیا ہے کہ جی ہر بندے کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا 9 مئی سے ریلیونٹ جتنے بھی ہیں. مختصر وقت میں جلدی سے آپ نے جواب دے دیں. دیکھیں جب یہ بیل اپلیکیشن پینڈنگ تھی تو اس میں سیشن جج صاحب فرما رہے تھے پولیس والوں کو, یہ مجھے بتائیں آپ لوگ کہ آپ 302 کے مقدمات میں تو جیو فینسنگ کرتے ہی نہیں ہیں. آج آپ نے ایک دودھ والا جو وہاں سائیکل سے گزر رہا تھا اس کا نام بھی آپ نے ایف آئی آر میں دے دی ہے جیو فینسنگ میں. مطلب یہ کیا کارکردگی ہے؟ یہ آپ مطلب ناجائز آپ ایف آئی آرز کرنے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی ورکرز کو ہم لوگ سزا دے دیں گے. ٹوٹلی انلیگل. ہم رول آف لا کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں پاکستان میں صرف اور صرف رول آف لا کی بات ہونی چاہیے. اور جہاں تک یہ بتا رہے تھے کہ راجہ صاحب بتا رہے تھے
نون لیگ کی یہ ترجمانی میں کہ یہ جو ہے پی ٹی آئی والے اپنا نا بیانیاں چھوڑ دیتے ہیں عوام میں بس, اور لیگلی کوئی ایکشن نہیں لیتے. یہ قانون کے مطابق ہم لوگ چلتے ہیں, پیٹیشن فائل کرتے ہیں, آپ پیٹیشن ریجیکٹ کرا دیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے رات کو بھی ڈکٹیشن ہو گئی ہے بھائی یہ پیٹیشن ریجیکٹڈ. یہ تو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم نے ہر فورم اڈاپٹ کی ہے, کوئی فورم نہیں چھوڑا لیگلی. دوسری بات, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پورا من احتجاج بھی نہ کریں, ہماری عوام اگر کرتی ہے پورا من احتجاج ہی کرتی ہے, کوئی کسی کے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی کسی کو, اس پہ بھی آپ لوگ روک ٹوک کرتے ہیں. جی شکریہ بہت بہت, آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے اپنی اپنی رائے جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھی ہے, وہ عوام اوبیسلی بہترین فیصلہ کرتی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.